डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज द कॉन्सेप्ट अकेडमी। In the previous lecture we discussed about the early birth stage of Pakistan and its problem। पाकिस्तान का वजूद में आना और उसके साथ साथ पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनको फेस करना, ये तमाम के तमाम हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपको पता है, एज यूजुअल मैं आपको जब भी पढ़ाता हूँ, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाया 9th-10th में, तो मैं लेक्चर को रिपीट ज़रूर करता हूँ ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर सुना है या वो स्टूडेंट जो उस वक्त हाज़िर नहीं थे या वो लेक्चर उन्होंने मिस किया, तो उनको थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए उस लेक्चर के हवाले से कि सर ने पिछले लेक्चर में क्या चीज़ें समझाई। तो प्रॉब्लम ऑफ द न्यूबॉर्न स्टेट ऑफ पाकिस्तान में वी डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, एंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वी डिस्कस अबाउट द problems when the Hindus went back to India and they filed the war record. And first of all, on the early stages, the Muslim faced many problems like the stationery problems and many more problems. They opened their offices on the barracks. barracks में उन्होंने जो barracks होती हैं जेलों में और फौजी छावनियों में बारकें बनी हुई होती हैं जेलों की तरह, तो वहाँ पर उन्होंने ऑफिसेस खोले। तो बेटा इसके अलावा रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, मुहाजिरीन की आबादकारी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया। उसके बाद एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया। एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की और उम्मीद यही है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को देख लिया होगा, सुन लिया होगा और अपने दिमागों में भी बिठा लिया होगा, क्योंकि इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं वो ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आएगा। ये अर्ली स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अर्ली प्रॉब्लम्स के हवाले से जब क्वेश्चन आता है तो ये तमाम के तमाम हेडिंग्स में लिखनी होती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और भी चीज़ है, वो ये है कि अगर इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के हवाले से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से और रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ के हवाले से, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और कैनाल वाटर प्रॉब्लम्स के हवाले से ये तकरीबन कोई 4 हेडिंग्स बनती हैं। तो 4 हेडिंग्स 2 × 4 = 8। तो ये हर हेडिंग पर, क्योंकि ये हेडिंग्स में जो डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लेंथी है, तो हर हेडिंग के अकॉर्डिंगली आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं अगर ये टॉपिक एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन अगर वो फेडरल बोर्ड के एग्जाम में आता है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। एक्सेशन क्या है, एक्सेशन को डिस्कस करेंगे। एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। शाही रियासतों के हवाले से जो फैसले होने थे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड दिया गया है, तकरीबन कुल मिला के 580 छोटी बड़ी शाही रियासतें प्रिंसली स्टेट सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थी, ठीक है। और 5 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान, इंडिया, मोस्टली स्टेट्स, अब इसमें कैबिनेट मिशन प्लान का भी हम लोग एक पहलू देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि वो तमाम के तमाम प्रोविंसेस और स्टेट्स जो इस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करेंगे, आया दे आर कमिंग अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, वो ब्रिटिश की हुकूमत के मुताबिक या वो उसके ज़ेर असर रहेंगे। लेकिन वो शाही रियासतें जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी या इसको नहीं मानेंगी वो प्रिंसली स्टेट्स डिक्लेयर की जाएंगी। शाही रियासतें, कोई भी सूबा या कोई भी इलाका
جو کیبنٹ مشن پلان کو مانے گا وہ تمام کے تمام برطانوی حکومت کے ساتھ براہ راست تعلقات قائم رکھیں گے، اور وہ تمام کے تمام علاقے یا شاہی ریاستیں جو حکومت کے اس پلان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ تمام کے تمام پرنسلی اسٹیٹس کہلائیں گے، اور پرنسلی اسٹیٹس ہیو دا رائٹ ٹو جوائن پاکستان اور انڈیا آفٹر دا پارٹیشن، وہ پاکستان کو یا انڈیا کو پارٹیشن کے بعد جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے انڈیپینڈنس ایکٹ میں بھی ہم نے دیکھا پڑھا۔ تو سب سے پہلے تو جو بیک گراؤنڈ ہم لوگ اس کا ایکسیشن آف دا پرنسلی اسٹیٹس کے بارے میں ہم لوگ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ کل ملا کے چھوٹی بڑی تقریباً 580 پرنسلی اسٹیٹس جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں لوکیٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو موسٹ آف دا اسٹیٹس ہیڈ ڈیسائیڈ دا فیوچر ٹل اگست 1947۔ بہت سی پرنسلی اسٹیٹس ایسی تھی جنہوں نے اپنی جو فیوچر ہے اس کا فیصلہ 5 اگست 1947 سے پہلے ہی کر لیا، ٹھیک ہے۔ اینڈ سم آف دا اسٹیٹ could not make the timely decision important among these کشمیر، حیدرآباد، جوناگڑھ، مناوتر، اس میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جنہوں نے پارٹیشن یعنی کہ 5 اگست اور 5 اگست 1947 تک اپنا ڈیسیجن سبمٹ نہیں کروایا تھا کہ آیا وہ کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، کس ملک کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اسی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو سب سے پہلا ایشو آیا وہ ایشو تھا کشمیر ایشو۔ سب سے پہلے آپ بیک گراؤنڈ لکھیں گے، اور بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے 580 پرنسلی اسٹیٹس موجود تھیں۔ ان میں سے موسٹلی پرنسلی اسٹیٹس نے 5 اگست 1947 تک اپنے فیوچر کو سبمٹ کروا دیا کہ آیا دے جوائن انڈیا پاکستان، وہ پاکستان کو جوائن کریں گے یا انڈیا کو جوائن کریں گے۔ لیکن کچھ شاہی ریاستیں ایسی تھیں، کچھ پرنسلی اسٹیٹس ایسے تھے جنہوں نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کی، دیر کی، دے could not make their decision on time or timely، انہوں نے اپنا وقت پر فیصلہ نہیں کیا، اس لیے وہ پرنسلی اسٹیٹ ڈکلیئر ہوئی۔ اور ان میں جو چند علاقے اس میں کشمیر ہے، حیدرآباد ہے اور جوناگڑھ ہے، اس میں کشمیر، حیدرآباد اور جوناگڑھ، یہ وہ علاقے تھے، یہ وہ پرنسلی اسٹیٹ تھے جنہوں نے فیصلہ کرنے میں تاخیر کی، چنانچہ ان کو پھر بعد میں نقصان اٹھانا پڑا۔ اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ناانصافی ہوئی ان کے ساتھ۔ جیسے ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں گے کشمیر ایشو کی۔ کشمیر ایشو میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر ایشو کانگریس کے زیر تسلط آیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مہاراجہ جو تھا وہ ایک ہندو تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں جو نیبرنگ ایریاز تھے، اسپیسیفکلی جو پٹیالہ تھا، ٹھیک ہے، کپورتھلا کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے مہاراجہ پر پریشر ڈیولپ کیا، پریشر جو ہے اس کے ساتھ وائس رائز کے ساتھ مل کر انہوں نے اس پریشر کو بلڈ اپ کیا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو جو پچھلے لیکچر میں بتایا ہے کہ اس میں جو پٹھان کوٹ اور گرداسپور کا ایریا ہے وہ واحد ایکسس تھا جو انڈیا سے کشمیر کو ملاتا تھا۔ تو چنانچہ قائد اعظم نے بھی اس بات کو آبزرو کیا کہ پارٹیشن کے دوران، یعنی کہ جب ڈیمارکیشن ہو رہی تھی تو اس ڈیمارکیشن کے دوران بہت سے ایسے علاقے جو انٹر کنیکٹڈ کیے گئے، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ وہاں پر وہ افراد کو یا گروپس کو یا ٹروپس آف پیپل کو بھیج کر وہاں پر اپنا تسلط قائم کر سکیں، ان پر قابض ہو سکیں۔ تو قائد اعظم واز آبزرو دیز کائنڈ آف ایکٹیویٹی بیفور دی کریشن آف پاکستان، بٹ ہی واز سائلنٹ اینڈ could not declare his stance according to the partition۔ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کہیں نہ کہیں مسائل بنیں گے، بہت سے ایسے مسلم میجورٹی ایریاز جو پاکستان میں شامل ہونے ہیں وہ انڈیا میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت سالس
اور ایک بہت گرپ رکھنے والے انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ کسی بھی مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا ہے. یعنی کہ قائد اعظم ڈڈ ناٹ لائک ایکسٹریمزم. سب سے پہلے تو یہ بات ہے. آپ لکھنؤ پیکٹ کو اٹھا کے دیکھیں, ٹھیک ہے, ڈیلی مسلم پروپوزلس کو اٹھا کے دیکھیں, نہرو رپورٹ کو اٹھا کے دیکھیں, 14 پوائنٹ کو اٹھا کے دیکھیں, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو اٹھا کے دیکھیں, لاہور ریزولوشن کو اٹھا کے دیکھیں, جنا گاندھی ٹاک کو اٹھا کے دیکھیں, تو جہاں بھی قائد اعظم آپ کو نظر آئیں گے, قائد اعظم ایکسٹریمزم کی طرف کبھی بھی گئے ہی نہیں ہیں. اور اگر ہم لوگ خلافت موومنٹ کے بارے میں بات کریں کہ خلافت موومنٹ میں قائد اعظم کا جو رول تھا, قائد اعظم کا جو سٹانس تھا وہ کیا تھا, ہی واز کوئٹ دا خلافت موومنٹ, کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ خلافت موومنٹ میں ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پروموٹ ہو سکتی ہیں. تو یہی وجہ تھی قائد اعظم نے اس سے کوئٹ کیا. قائد اعظم would not become a part of this movement. انہوں نے اس موومنٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو ایکسیشن میں کشمیر کا مہاراجا ہندو, اس کے علاوہ اس کے جو نیبرنگ ایریاز ہیں, جس میں نے آپ کو بتایا کہ کپورتھلا کا ایریا تھا, پٹیالہ کا ایریا تھا, تو وہاں کے جتنے بھی نیبرنگ ٹرائبس وغیرہ تھے انہوں نے اس کو پریشرائز کیا. ساتھ میں گورنمنٹ بھی ان کی فیور کر رہی تھی, جس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن خود, اس کے علاوہ سر ریڈ کلف جو باؤنڈری کمشنر تھے انہوں نے بھی ان کی طرف جھکاؤ رکھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام حالات و واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ حکومت برطانیہ کا جھکاؤ جو ہے وہ ہندوؤں کی طرف ہے. تو پٹھان کوٹ اور گرداسپور سے جب روڈ نکالا گیا تو اس روڈ کا مطلب اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ یہی ہو سکتا تھا کہ دے وانٹڈ ٹو آکوپائی کشمیر, وہ کشمیر کو پر قابض ہونا چاہتے تھے. تو ہی واز آکوپائی کشمیر بائی ملٹری ایکشن, انہوں نے ملٹری ایکشن کے ذریعے. اب اس میں ایک اور بھی بہت بڑی سیاست آئی, کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تھی, تو بہت سے ایسے ہمارے سولجر اور ہندو سولجر جو مختلف ممالک میں سے واپس آ رہے تھے, تو ہندو سولجر جلدی واپس آ گئے, مسلم سولجر کو آنے میں تاخیر ہوئی. یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا تو مسلمان یا فوج یا پاکستانی فوج اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی وار افیئر میں جائے. یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل گریسی واز اپوائنٹڈ دا فرسٹ کمانڈر ان چیف آف پاکستانی ملٹری فورس, تو انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ ہی ڈس اوبیڈ دا آرڈر آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. نو, دا پاکستانی ملٹری فورس ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ اٹس کنٹری. تو وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. پوزیشن میں کیسے نہیں تھی؟ کیونکہ وہ وطن واپس ہی نہیں آئے تھے. بہت سے ایسے ہمارے سولجر تھے جو مختلف ممالک سے واپس آ رہے تھے, کچھ راستے میں تھے, کچھ پھنسے ہوئے تھے. تو اس لیے جب آہستہ آہستہ ہماری فوج اکٹھی ہوئی تو 1948 میں فرسٹ سیز فائر سائن بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا آن دا کشمیر ایشو. تو کشمیر ایشو پر پاکستان کا پہلا سیز فائر سائن ہوا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ کمانڈر ان چیف نے ڈیلے کیا, ملٹری فورسز کو بہت تاخیر سے لے کے گئے, تو ہوتے ہوتے فرسٹ سیز فائر سائن ہوا. یعنی کہ انڈین ملٹری فورس کو مکمل طور پر اپنے پنجے گاڑنے دیے, اور اس پنجے گاڑنے کے بعد جب وہ مکمل طور پر قابض ہو گئے دین دے ڈیفینڈ کشمیر, تو انہوں نے کشمیر کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ وائس صاحب بہت اچھے دوست تھے گاندھی کے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سر ریڈ کلف جو باؤنڈری کمشنر تھے, ان کے بھی نہرو کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. تو اس وقت جو ہے وہ بھی حالات اور واقعات ایسے ہی تھے کہ تعلقات اپروچ بیس کام ہو رہے تھے, جس پہ بہت سی پرنسل اسٹیٹس ایسی تھی جن پرنسل اسٹیٹس کو انڈائریکٹلی کشمیر, اور بہت سے ایسے جو مسلم میجورٹی یا کچھ ایسے بھی تھے جو مسلم میجورٹی نہیں تھے, جیسے کلکتہ جو تھا اس میں اچھوت 60% تھے, تو اچھوت پاکستان کو جوائن کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے اس پر بھی اب جب یہ دیکھا گیا کہ کشمیر جو ہے فریڈم فائٹرز, اب اس میں یہ بھی ہوا کہ جب انہوں نے اچانک سے اپنی ملٹری فورسز بلانی شروع کر دی, تو ملٹری فورسز کو جب بلایا تو اس پر کشمیری عوام نے ریئیکشن شو کیا. یعنی کہ ایک فریڈم فائٹر جتنے بھی تھے وہ باہر آئے, تو ان کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی.
جب جھڑپیں شروع ہوئیں تو 5 لاکھ یعنی کہ 500,000 جو کہ 5 لاکھ کشمیری تھے، 5 لاکھ کشمیریوں کو کشمیر سے نکال دیا گیا. اور کشمیر سے جب نکالا تو وہ NWFP جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے وہ وہاں پر آئے، کیونکہ نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسے آرم آرڈیننس تھے جن سے وہ اپنے ملک یا اپنے علاقے کو ڈیفینڈ کر سکے. اس لیے جب وہ یہاں پر KPK میں آئے اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو یہاں سے بہت سے پختون ایسے تھے جو ان کے ساتھ چلے گئے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو پہلا جو سیز فائر سائن ہوا وہ اسی حوالے سے ہوا کہ کشمیر انڈیا کا ہے، مہاراجا نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا ہے. اب پاکستان جو ہے اس میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے جو کہ ایک ناجائز بات ہے. یہ موقف تھا انڈیا کا جب انڈیا نے ایک اپلیکیشن یونائٹڈ نیشن میں پٹ کی اگینسٹ پاکستان ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، on the behalf of the interference in Kashmir on Muslim military force. تو مسلم ملٹری فورس کے حوالے سے جو انٹرفیئرنس تھا وہ تمام کے تمام اسی بیس پر. تو 5 لاکھ کشمیری اور پلس جو خیبر پختونخوا کے پٹھان تھے، جب وہ دونوں مل کر یہاں پر آئے تو چنانچہ دیکھا انڈین ملٹری فورس نے اور انڈین گورنمنٹ نے کہ حالات اب تو آپس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر یونائٹڈ نیشن کا سہارا لیا جو کہ اس وقت اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے معاملات کو سیٹ کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت غلط فیصلہ ہوا اس وقت، اور آج تک یونائٹڈ نیشن نے اپنے جتنے بھی ان کے نعرے تھے جو منشور تھے ان پر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکے. یعنی کہ ان کا سب سے بڑا جو تھا آن دا بیسس آف ہیومینٹی کی بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے تھے کہ کسی بھی علاقے کا فیصلہ اس کی عوام کی رائے کے مطابق، رائے دہی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. کشمیر کا معاملہ مور دین 70 ایئرس سے چلا آ رہا ہے اور یہ جوں کا توں ہے، اس پر کسی قسم کی یونائٹڈ نیشن کا کوئی بھی رسپانس سامنے نہیں آیا. تو بیٹا ہم لوگوں نے آج بیک گراؤنڈ اور کشمیر ایشو کو ڈسکس کیا ہے، تو آپ لوگوں نے اس میں اور پچھلے لیکچر کو بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا، تو اس میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم یا مسئلہ آتا ہے تو یو کین کانٹیکٹ می تھرو ای میل آن دا کانسیپٹ اکیڈمی. تو مجھے بتا دیں انشاءاللہ. باقی جو رہ گئے ہیں ہمارے ہیڈنگز انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.